अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत उस्मान के खिलाफ बगावत और उनका कत्ल, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसकी डिटेल बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ, पूरी मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूंगा। इसमें कुछ हदीस के जरिए जो मैं साबित करूंगा वो तो बिल्कुल सही हदीस रखूंगा। बाकी जो तारीखी हवाले हैं उनमें कुछ सही हो सकती हैं और कुछ गलत, लेकिन पूरा वाक़या गलत नहीं हो सकता। कुछ बातें गलत हो सकती हैं सिर्फ बस। उस्मान बिन अफ़्फ़ान की खिलाफत, बगावत, तारीख सन 35 हिजरी, मुकाम मदीना, अलल और असबाब, खलीफा सोम से लोगों की नाराजगी, नतीजा उस्मान का कत्ल, फरीक एक मिस्र, कूफा, बसरा और वगैरह वगैरह के बागी, फरीक दो उस्मान के हामी, यानी हजरत उस्मान का कत्ल में उस्मान के हामियों का भी हाथ है। कत्ल उस्मान का वाक़या 35 हिजरी को उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ लोगों की बगावत और उस्मान के कत्ल की तरफ इशारा है। ये बगावत अम्र बिन आस को मिस्र की गवर्नरी से माजूल करके अब्दुल्ला बिन अबी सरा को गवर्नर मुकर्रर करने के खिलाफ अहले मिस्र की जानिब से शुरू हुई। अलबत्ता खलीफा सोम की जानिब से अहम हुकूमती ओहदों पर अपने रिश्तेदारों को बराजमान करने और बैतुल माल का बड़ा हिस्सा अपने उमवी रिश्तेदारों को अता करने की वजह से अवाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की नाराजगी का बाइस बना। अम्र बिन आस को मिस्र की गवर्नरी से बर्खास्त करके हजरत उस्मान ने अब्दुल्ला बिन अबी सरा को गवर्नर बनाया था। इब्ने अबी सरा कौन था? साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब मक्का फतह हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मर्दों और 2 औरतों के सिवा सबको अमान दे दी। उन्होंने उनका और इब्ने अबी सरा का नाम लिया। रहा इब्ने अबी सरा तो वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास छुप गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को बैत के लिए बुलाया तो उस्मान ने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला खड़ा किया और कहा, अल्लाह के नबी अब्दुल्ला से बैत लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और उसकी जानिब देखा। 3 बार ऐसा ही किया। हर बार आप इनकार करते रहे। 3 बार के बाद फिर उससे बैत ले ली। फिर साहबा की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, क्या तुम में से कोई भी अक्लमंद आदमी नहीं था कि जिस वक्त मैंने अपना हाथ उसकी बैत से रोक रखा था उठता और उसे कत्ल कर देता? लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमें आपके दिल का हाल नहीं मालूम था, हमें आपने आंख से इशारा क्यों नहीं कर दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो कनखियों से इशारा करे। अबू दाऊद कहते हैं, अब्दुल्ला उस्मान का रज़ाई भाई था और वलीद बिन उक़बा उस्मान का अखियाफी भाई था। उसने शराब पी और उस्मान ने उस पर हद लगाई। हवाला तखरीजुल हदीद, सुनन नसाई और इंदुल मौलिफ फिल हुदूद, तोहफतुल अशराफ 3937, सनदन सही, काला शेख अलबानी सही, काला शेख जुबैर अली ज़ई, इस्नादन हसन, अखरजन नसाई 4072 व सनदन हसन। हजरत उस्मान ने बनी उमैया के उन अफराद को आमिल मुकर्रर किया जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मयस्सर न थी और न ही इस्लाम में उन्हें कोई मुकाम हासिल था। और जब लोग उनकी शिकायत करने आते तो हजरत उस्मान अवामी शिकायत को कोई अहमियत नहीं देते थे और उन्हें माजूल नहीं करते थे। अपनी हुकूमत के आखिरी 6 वर्षों में उन्होंने अपने चचा की औलाद को हाकिम मुकर्रर किया। इसी दौर में अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा मिस्र का हाकिम मुकर्रर हुआ। वो कई बरस तक मिस्र में रहा। मिस्र के लोग उसके जुल्म की शिकायत करने के लिए हजरत उस्मान के पास आए और हजरत उस्मान ने उनके कहने पर उसे एक खत भी तहरीर किया जिसमें उसे गलत कारियों से बाज रहने की तलकीन की गई थी, लेकिन उसने हजरत उस्मान के खत पर कोई अमल न किया और शिकायत करने वालों पर बेपनाह तशद्दुद किया, जिसकी वजह से एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। इसके बाद अहले मिस्र का एक और वफ्द इब्ने अबी सरा के मुजालिम की शिकायत करने के लिए मदीना आया और औकात नमाज में उन्होंने सहाबा से मुलाकात की और अपने ऊपर होने वाले मुजालिम की उन लोगों को दास्तान सुनाई। चुनाचा तलहा हजरत उस्मान के पास गए और उनसे सख्त लहजे में एहतजाज किया। बीबी आयशा ने भी उस्मान के पास पैगाम रवाना किया कि उन लोगों को अपने आमिल से इंसाफ दिलाओ। कुबार साहबा जिनमें हजरत अली, मिक़दाद और तलहा व जुबैर शामिल थे, उन्होंने हजरत उस्मान के नाम एक खत तैयार किया जिसमें उसके उम्माल के मुजालिम की तफसील बयान की गई थी और खत के जरिए से हजरत उस्मान को तंबिया की गई थी कि अगर उन्होंने अपने रवैयों को दुरुस्त न किया तो फिर उन्हें खिलाफत करने का हक हासिल न होगा। अम्मार ने वो खत लिया और हजरत उस्मान के सामने पेश किया। जब उस्मान ने उसकी एक सतर पढ़ी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और अम्मार से कहा, तेरी ये जुर्रत
تو ان کا خط میرے سامنے لے آئے۔ عمار نے کہا میں خط اس لیے لایا ہوں کہ میں آپ کا زیادہ خیر خواہ ہوں۔ عثمان نے کہا سمیہ کا فرزند تو جھوٹا ہے۔ حضرت عمار نے کہا اللہ کی قسم میں اسلام کی پہلی شہید خاتون سمیہ اور یاسر کا بیٹا ہوں۔ حضرت عثمان نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ کر لٹائیں۔ نوکروں نے انہیں پکڑ کر لٹایا۔ عثمان نے جناب عمار کو اپنے پاؤں سے ٹھوکریں ماری۔ ضربات اتنی شدید تھی کہ انہیں فتق کا عارضہ لاحق ہو گیا اور بے ہوش ہو گئے۔ بلاسری انصاب الاشراف جلد پنجم صفحہ 25 اور 26۔ مصری مظاہرین احتجاج کے لیے مدینہ گئے مگر علی کی وساطت اور عثمان کی جانب سے امور کی اصلاح کے عہد و پیمان کے بعد واپس روانہ ہو گئے، مگر راستے میں انہیں مصری حاکم کے نام عثمان کا نامہ مل گیا کہ جس میں انہیں قتل اور قید کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ معلوم ہے یہاں پر صلح صفائی ہو گئی۔ حضرت عثمان نے ان کی بات مان لی مظاہرین کی اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک ایلچی مل گیا جو حضرت عثمان کا خط لے جا رہا تھا گورنر مصر کے لیے، اور اس میں لکھا تھا یہ جو مظاہرین آئے تھے مدینہ ان کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دو اور انہیں قتل کر دو۔ یہ خط حضرت عثمان کی مہر کے ساتھ روانہ ہوا تھا، حالانکہ حضرت عثمان نے نہیں بھیجا تھا، لیکن سوچو سازش کیا چل رہی تھی۔ وہ آستین کا سانپ جس کو مہر دے کے رکھا تھا حضرت عثمان نے، مروان بن حکم، یہ اس کا کام تھا۔ وہ یہی کرتا تھا، جعلی خطوط لکھتا تھا، اس کے پاس مہر ہوتی تھی، مہر لگا کر روانہ کر دیتا تھا لوگوں کے پاس۔ سارے فساد کی جڑ یہی ہے۔ تو مصری حاکم کے نام عثمان کا نامہ مل گیا جس میں انہیں قتل اور قید کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لہٰذا وہ مدینہ واپس آ گئے، یعنی وہ مصر نہیں گئے، مدینہ واپس آ گئے اور عثمان کی خلافت سے معزولی کا مطالبہ کر دیا، مگر عثمان نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور 40 دن تک محاصرہ جاری رکھنے کے بعد انہیں قتل کر دیا، پھر انہیں بقیع کے قبرستان میں بھی دفن ہونے نہیں دیا۔ اب مروان بن حکم کا تعلق بھی سن لو، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، جتنے بھی نام آئیں گے سب کی ڈیٹیل بتاتا جاؤں گا آگے بڑھنے سے پہلے۔ مروان بن حکم کا تعلق بنی امیہ کی دوسری شاخ بنی عاص سے تھا۔ حکم نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان نے حکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکریٹری مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ جب آپ کے خلاف فسادیوں نے شورش پیدا کی تو حاکم مصر کے نام منسوب خط وغیرہ کی جعل سازی کی ذمہ داری بھی اس پر عائد کی جاتی ہے۔ شہادت عثمان کے بعد مدینہ چھوڑ کر بھاگا اور معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف لڑا۔ حضرت طلحہ کی شہادت بھی اس کے ہاتھوں ہوئی جو اسی کی فوج کے سربراہ تھے۔ معاویہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد اسے مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یزید کی موت کے وقت یہ مدینہ ہی میں مقیم تھا۔ جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ ہم لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ادھر سے حکم یعنی مروان کا باپ گزرا، اسے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے صلبے میں جو بچہ ہے اس سے میری امت عذاب اور پریشانی میں مبتلا ہوگی۔ العصابہ جلد 1 صفحہ 340۔ ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن المنظر التمیمی ابن ابی حاتم الرازی 1427 ہجری، العلل مطابع الحمیزی جلد 6 صفحہ 555۔ مروان کو بچپن میں اس کے باپ حکم بن ابی العاص کے ہمراہ طائف جلا وطن کیا گیا، پھر تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کے توسط سے مدینہ واپس آیا اور خلافتی مشینری میں مشغول ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو جلا وطن کیا تھا اور جب حضرت عثمان کی خلافت آئی تو یہ حکم کو اور اس کے بیٹے کو اپنے پاس لے آئے۔ اس نے جنگ جمل و صفین میں حضرت علی کے مقابل شرکت کی اور حضرت حسن کے جسد مبارک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے دفن ہونے میں رکاوٹ بنا۔ اسی طرح یزید کی بیعت نہ کرنے پر حضرت حسین کے ساتھ مجادلہ کیا۔ مروان معاویہ بن یزید کی خلافت سے کنارہ کشی اختیار کی، یعنی یزید کا بیٹا جس کا نام معاویہ تھا بہت نیک انسان تھا، خلافت کو ٹھوکر مارتی تھی 4ویں دن۔ یزید کے بیٹے کا نام معاویہ تھا۔ جب اس کی خلافت آئی تو اس کی مخالفت کی، اس نے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد خلافت تک پہنچا، یہ خود بھی خلیفہ بنا تھا بعد میں۔ یہ سب اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتے تھے، جبری حکومت کرتے تھے اور خلیفہ کہلاتے تھے، اور 10 مہینے خلافت کرنے کے بعد سن 65 ہجری میں اپنی بیوی کے ہاتھوں
مسموم ہو کر مارا گیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ عمرو بن عاص کو میرے ساتھ جانا تھا، اس لیے وہ کپڑے پہننے کے لیے چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم پر لعنتی آدمی داخل ہوگا۔ اللہ کی قسم میں قلق اور اضطراب میں مبتلا رہا کہ کون اس وعید کا مستحق ٹھہرے گا، اور آنے جانے والوں پر نگاہیں لگا رکھی حتیٰ کہ حکم بن ابی العاص داخل ہوا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث نمبر 3536۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حکم بن عاص فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا تھا، لیکن اس کے دل میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا اور یہ اندرونی طور پر مسلمان کا دشمن تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طائف کی طرف ضلع وطن کر دیا تھا۔ چونکہ مروان اس وقت چھوٹا تھا، اس ضلع وطنی کے نتیجے میں وہ بھی اپنے والد کے ساتھ طائف چلا گیا۔ تاریخ اسلام 389۔ مؤلف مولانا شاہ معین الدین ندوی۔ لیکن بہت ذلیل انسان تھا مروان، بہت ہی ذلیل انسان تھا یار، یہ اتنا ذلیل انسان مجھے کوئی نہیں ملتا ہے تاریخ میں، اتنا ذلیل تھا، ملعون ابن ملعون تھا یہ۔ مسجد نبوی میں خطبے میں حضرت علی اور ان کے خاندان کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس لیے حضرت حسن اور حسین جمعہ کی نماز میں اس وقت مسجد میں داخل ہوتے تھے جس وقت خطبہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو اتنا ذلیل اور اتنا گھٹیا انسان تھا کہ وہ گھر پہ اپنے ایلچی کے ذریعے گالی پہنچا دیتا تھا۔ ایزن جلد 4 صفحہ 464۔ علی عثمان کو خطا کار سمجھتے تھے مگر انہیں قتل کرنے کے موافق نہیں تھے، لہذا حسن اور زبیر جیسے افراد کو عثمان کے گھر کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ عثمان کے قتل سے مسلمانوں کے درمیان داخلی جنگوں کا آغاز ہو گیا، من جملہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے مابین جنگ کی چنگاری دوبارہ شعلہ ور ہو گئی، اور عائشہ، طلحہ اور زبیر نے عثمان کے خون خواہی کے نام پر جنگ جمل کا آغاز کر دیا، لہذا اس واقعے کو عالم اسلام میں فتنوں کی بنیاد قرار دیا گیا۔ تاریخ اسلام میں اس واقعے کی اہمیت قتل عثمان کے واقعے کو نبی کے بعد تاریخ کا اہم ترین واقعہ قرار دیا گیا۔ بعض محققین کے بقول اس واقعے کے بعد تاریخ اسلام ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ الغبان فتنہ مقتل عثمان بن عفان 1419 ہجری جلد 1 صفحہ 238۔ اور قتل عثمان کے مختلف نتائج برآمد ہوئے جو بعد کے جسانحات کی تشکیل میں بھی مؤثر تھے۔ ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری نے قتل عثمان کو عالم اسلام میں فتنوں کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ابن حجر الاصابہ 1415 ہجری جلد 4 صفحہ 379۔ واقعے کی تفصیل کے ماخذ کی روشنی میں مصر کی گورنری سے عمرو بن عاص کی معزولی اور اس کی جگہ عبداللہ بن ابی سرح کی تقرری کے بعد لگ بھگ 600 مصری احتجاج کی غرض سے مدینہ آ گئے اور یہ عثمان کے خلاف بغاوت کا آغاز تھا۔ المسعودی مروج الذہب جلد 2 صفحہ 224۔ بعض مورخین نے بیت المال کی تقسیم میں خلیفہ کی اقربا پروری کو اس کے خلاف بغاوت کا سبب قرار دیا۔ ڈاکٹر طاہا حسین مصری الفتنۃ الکبریٰ عثمان بن عفان صفحہ 187۔ مظاہرین نے مدینہ روانگی کے بعد خطوط ارسال کر کے مزید لوگوں کو بھی مدینہ بلا لیا۔ ابن خلدون تاریخ ابن خلدون متوفی 1408 ہجری جلد 2 صفحہ 594۔ جب مخالفین مدینہ کے نزدیک پہنچ گئے تو عثمان نے علی کو واسطہ بنایا تاکہ انہیں مصر واپس بھیج دیں۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 170-171۔ تاریخی ماخذ کے مطابق عثمان نے مظاہرین سے جلا وطن افراد کو واپس لانے، بیت المال کی تقسیم میں عدالت کی رعایت کرنے اور امین و باصلاحیت اشخاص کو حکومتی عہدے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ شیخ طوسی الامام صفحہ 713، ذہبی تاریخ اسلام جلد 3 صفحہ 443، تاریخ خلیفہ صفحہ 99۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمان منبر پر گئے اور اپنے اعمال پر توبہ و استغفار کیا اور لوگوں کو اپنے قول پر گواہ بنایا۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 171-172۔ اس کے بعد مظاہرین نے واپس اپنے شہروں کی راہ لی۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 170-171۔ مظاہرین نے مدینہ سے واپسی کے دوران راستے میں خلیفہ کے غلام کو دیکھا جس نے ایک خط چھپا رکھا تھا۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 168۔ اس خط پر خلیفہ کی مہر تھی اور اس میں مظاہرین کے قتل اور انہیں زندان میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مظاہرین خط کے ہمراہ واپس مدینہ آ گئے۔ ذہبی تاریخ اسلام
جلد 3 صفحہ 442-443۔ اور خبر ملنے پر کوفی بھی مدینہ واپس آ گئے۔ تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحہ 599۔ مظاہرین علی کے پاس گئے اور آپ کے ہمراہ عثمان کے پاس گئے۔ عثمان نے قسم اٹھائی، نہ میں نے خط لکھا ہے اور نہ مجھے اس کی خبر ہے۔ ذہبی تاریخ اسلام جلد 3 صفحہ 442-443۔ مگر مظاہرین مطمئن نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ عثمان کو خلافت سے دستبردار ہونا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، مطمئن ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عثمان کی مہر لگی ہوئی ہے، کیسے مطمئن ہو جائیں گے؟ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ عثمان نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا اور پھر کہا کہ توبہ کے لیے حاضر ہیں۔ مظاہرین نے پہلی توبہ اور اس کو توڑنے کا حوالہ دے کر کہا کہ ہم عثمان کی معزولی سے کم پر راضی نہیں ہوں گے اور اس راہ میں قتل ہو جائیں گے یا عثمان کو قتل کر دیں گے۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 169۔ عثمان کے گھر کا محاصرہ۔ مظاہرین نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور گھر کے اندر پانی اور غذا لے جانے پر پابندی عائد کر دی۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 172۔ محاصرہ کرنے والوں میں مصر، بصرہ اور کوفہ کے لوگوں کے علاوہ کچھ اہل مدینہ بھی شامل تھے۔ ابن اسیر اسد الغابہ جلد 3 صفحہ 490۔ عثمان کے گھر کا محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 172۔ اس دوران عثمان نے معاویہ اور ابن عامر کو خطوط لکھ کر امداد کی درخواست کی۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 170۔ اسی طرح علی اور حسن سمیت عبداللہ بن زبیر اور مروان بن حکم جیسے افراد عثمان کے گھر کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ابن عبدالبر الاستیاب جلد 3 صفحہ 1046۔ عثمان نے علی، طلحہ، زبیر اور ازواج پیغمبر سے درخواست کی کہ انہیں پانی پہنچایا جائے۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 173۔ علی اور زوج رسول ام حبیبہ وہ پہلے افراد تھے کہ جنہوں نے عثمان تک پانی پہنچانے کی کوشش کی، مگر مظاہرین نے راستہ روک دیا۔ تبری تاریخ امم والملوک یعنی تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 386۔ علی نے پانی اور غذا روکنے پر مظاہرین کی مذمت کی اور ان کے اس طرز عمل کے بارے میں کہا کہ یہ کام مومنین کا نہیں ہے بلکہ کافروں جیسا بھی نہیں ہے، اور فرمایا کہ کس دلیل کے تحت تم اس کے محاصرے اور قتل کو جائز سمجھتے ہو۔ تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 386۔ البتہ بعض گروہوں نے مخفیانہ طور پر خلیفہ تک پانی پہنچا دیا۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 174۔ عثمان کا قتل اور دفن۔ قتل عثمان کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ خلافت عثمان بن عفان قاہرہ صفحہ 149۔ بعض روایات کے مطابق پہلے گروہوں نے گھر پر حملہ کیا مگر گھر والوں نے انہیں بالکل باہر کیا۔ جب دوبارہ حملہ کیا گیا تو اس دوران عثمان قتل ہو گئے۔ ابن عاصم الفتوح جلد 2 صفحہ 426۔ اور ان کی زوجہ نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ ابن القطی الفخری صفحہ 104۔ عثمان کا قتل 18 ذی الحجہ بمطابق سن 35 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ 22۔ قتل عثمان کا دن، تاریخ، واقعہ یوم الدار کے نام سے مشہور ہے۔ ابن قتل فخری صفحہ 104۔ تبری کی نقل کردہ ایک روایت کے مطابق عثمان کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہا۔ اس کے بعد چند افراد انہیں بقیع کی طرف لے گئے مگر کچھ لوگوں نے انہیں بقیع میں دفن نہیں ہونے دیا، لہٰذا انہیں خوش کوکب یعنی یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا اور بعد میں معاویہ نے اس جگہ کو بقیع میں شامل کر دیا۔ تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 442۔ عثمان سے ناراضگی اور بغاوت کے اسباب کیا تھے؟ بعض مورخین کا خیال ہے کہ عثمان کے خلاف ناراضگی اور بغاوت اچانک نہیں ہوئی بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف عوامل سبب بنے کہ یہ اختلاف پیدا ہوں۔ خلافت عثمان بن عفان قاہرہ 103 صفحہ 103۔ ان میں سے زیادہ تر عوامل خلیفہ کی کارکردگی سے مربوط تھے، خوش نہیں تھے۔ الشیخ اسباب الفتنہ فی عہد عثمان صفحہ 455۔ بنو امیہ کی کلیدی عہدوں پر تقرری تاریخ کے محقق رسول جعفریان شمسی کے مطابق عثمان نے اہم حکومتی عہدے بنی امیہ کے سپرد کر دیے اور عملی طور پر ساری طاقت پر وہ قابض ہو گئے۔ جعفریان تاریخ خلفات صفحہ 144۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کی اہم عہدوں پر تقرری کے حوالے سے عثمان کا طریقہ کار ایسا تھا کہ اسے اموی حکومت کی تشکیل کا عنوان دیا جا سکتا ہے۔ بختیاری ساختار سیاسی حکومت عثمان صفحہ 65۔
عبداللہ بن عامر عثمان کا ماموزاد حاکم بصرہ تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح عثمان کا رضائی بھائی حاکم مصر تھا۔ حضرت عثمان نے عبداللہ بن عامر کو بصرہ کا والی مقرر کیا۔ اس وقت اس کی عمر 25 برس کی تھی، جبکہ اس وقت کبار صحابہ اور تجربہ کار افراد بھی موجود تھے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مصر کا حاکم مقرر کیا۔ یہ وہی شخص ہے جسے اللہ کے رسول نے واجب القتل قرار دیا تھا اور فتح مکہ کے دن اعلان فرمایا تھا کہ ہر شخص کو امان ہے مگر عبداللہ بن ابی سرح کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ یہ شخص اگر غلاف کعبہ سے بھی چمٹا ہوا ہو تو بھی اسے قتل کر دیا جائے۔ معاویہ بن ابی سفیان بنی امیہ حاکم شام، مروان بن حکم چچا زاد اور داماد کاتب تھا۔ حضرت عثمان کا داماد بھی تھا، کاتب بھی تھا مروان۔ سعید بن عاص بنی امیہ حاکم کوفہ، اہم عہدوں پر عثمان کے رشتہ داروں کی تقرری اور اسی طرح ان کا طرز حکومت بہت سے مسلمانوں کے احتجاج کا باعث بنا۔ حالانکہ عبداللہ بن عامر پہلے مرتد ہو چکا تھا، ولید بن عقبہ کو قرآن نے فاسق کا خطاب دیا تھا اور مروان بن حکم کو اس کے باپ سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، مگر عثمان انہیں مدینہ واپس لے آئے۔ تیسرے عثمان کو حکومت مل گئی اور ان کے ساتھ ان کے اہل خاندان بھی کھڑے ہوئے جو مال اللہ کا تھا اس کو اس طرح ہضم کر رہے تھے جس طرح اونٹ پہاڑ کی گھاس کو چر لیتا ہے، یہاں تک کہ ان کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور ان کے اعمال نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ سبھی صالح نہج البلاغہ خطبہ 3۔ بیت المال سے نوازشات۔ عثمان کا اہم ترین مسئلہ بیت المال سے نوازشات کو قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے بنی امیہ کو بہت زیادہ مال و اسباب عطا کیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے افریقہ کا خمس مروان بن حکم کو اور بعد میں عبداللہ بن ابی سرح کو دے دیا۔ اسی طرح بہت سا مال و اسباب حارث بن حکم اور حکم بن ابی العاص، عبداللہ بن خالد بن اسید اور ایسے لوگوں کو دیا۔ بیت المال کا یوں دریغ منہ کھول کر انہوں نے گزشتہ خلفاء کی سنت کو بھی توڑا اور اس کا معاشرے پر بھی منفی اثر مرتب ہوا کہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ خلیفہ سے بدگمان ہو گئے۔ تاریخی مصادر نے عثمان کے رشتہ داروں کے حکومتی عہدوں کو اس ترتیب میں شمار کیا ہے۔ نام عثمان کے ساتھ نسب اور نسبت: عہدہ ولید بن عقبہ، عثمان کا مادری بھائی، حاکم کوفہ۔ دینوری الاخبار الطوال 1368۔ حضرت عثمان نے اپنی قرابت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے افراد کو بھی اہم عہدوں پر فائز کیا جن کے فسق و فجور اور نفاق اور کذب کی اللہ نے قرآن میں گواہی دی تھی۔ عمال کا حقیقی چہرہ دکھانے کے لیے ہم ولید بن عقبہ بن ابی معیط سے ابتدا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان نے انہیں کوفہ کا والی مقرر کیا۔ اس اموی ستارہ کی مختصر تاریخ یہ ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنی مستلق سے صدقات وصول کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ صاحب ان سے ملے بغیر واپس آ گئے اور کہا کہ ان لوگوں نے مجھے قتل کرنا چاہا اور صدقات دینے سے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ قبیلہ کے خلاف فوج کشی کا ارادہ کر لیا۔ اس اثنا میں ان کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے قاصد کی آمد کا سنا تھا، اس کی تعظیم و تکریم کے لیے باہر آئے لیکن اس کا قاصد ہمیں دیکھ کر دور سے ہی واپس چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی صفائی نازل کر دی: اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو تکلیف پہنچاؤ اور بعد میں اپنے کیے پر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔ ولید وہ شخص ہے کہ ایک دفعہ اس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ اسے ناحق مارتا پیٹتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جا کر اپنے شوہر سے کہہ دے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی ہے۔ وہ بیچاری چلی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ دوسرے دن عورت پھر حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی، اس نے آپ کا پیغام سن کر مجھے اور مارا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے کا ایک حصہ پھاڑا اور کہا: جا کر شوہر سے کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نشانی اس کپڑے کو پھاڑا ہے، لہٰذا مجھے مت مارو۔ وہ عورت چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ روتی ہوئی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی: اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کا فرمان اسے سنایا اور نشانی بھی دکھائی، لیکن اس نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ مارا پیٹا۔ حضرت علی اگرچہ عثمان کو حمال الخطایا یعنی بہت زیادہ خطا کار کہا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود علی
ان کو قتل کرنے کے حق میں نہیں تھے، بلکہ قتل عثمان کی مخالفت بھی کرتے رہے اور خود کو خون کی نسبت سب سے زیادہ بے گناہ قرار دیا۔ اسی طرح حضرت علی نے بلوائیوں کو بھی نصیحت کی اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ عثمان کے گھر کا محاصرہ ہونے کے بعد بعض افراد نے حضرت علی کو تجویز دی کہ مدینہ سے باہر چلے جائیں تاکہ اگر عثمان قتل ہو جائیں تو آپ شہر میں موجود نہ ہوں۔ حضرت علی نے ان کی تجویز کو قبول نہیں کیا۔ مصری مورخ طہ حسین طلحہ کو ان افراد میں سے قرار دیتے ہیں جو بلوائیوں کی طرف اپنی رغبت کو مخفی نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک باغی گروہ کو مال بھی دیا تھا۔ البتہ بعض روایات کے مطابق طلحہ کی عثمان کے گھر پانی اور غذا لے جانے کی تجویز کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ عثمان نے محاصرے کے وقت معاویہ کو خط لکھا اور اس سے مدد مانگی۔ معاویہ نے بھی 12,000 افراد پر مشتمل لشکر روانہ کر دیا، مگر انہیں حکم دیا کہ اگلا حکم ملنے تک شام کی سرحد پر انتظار کرو۔ اس سپاہ نے مدینہ پہنچ کر خلیفہ کی مدد کرنے میں کوتاہی کی۔ جب شام کا قاصد عثمان کے پاس اس کی خبر گیری کے لیے آیا تو عثمان نے کہا کہ تم میرے قتل کے منتظر ہو تاکہ خود کو میرے خون کا ولی قرار دو۔ حضرت علی معاویہ کو قتل عثمان میں مقصر سمجھتے تھے، قصوروار سمجھتے تھے۔ جب معاویہ نے حضرت علی پر قتل کی تہمت لگائی تو علی نے محاصرے کے دوران عثمان کی مدد نہ کرنے پر معاویہ کی کوتاہی کا تذکرہ کیا۔ بتاؤ کہ ہم دونوں میں ان کے ساتھ زیادہ دشمنی کرنے والا اور ان کے قتل کا سر و سامان کرنے والا کون تھا؟ وہ کہ جس نے اپنی امداد کی پیشکش کی اور انہوں نے اسے بٹھا دیا اور روک دیا، یا وہ کہ جس سے انہوں نے مدد چاہی اور وہ ٹال گیا اور ان کے مقدر کی موت نے انہیں آ گھیرا؟ نہج البلاغہ 28۔ بعض دوسرے صحابہ نے بھی معاویہ کو مخاطب کر کے اسے قتل عثمان کے معاملے میں قصوروار قرار دیا، کیونکہ اس نے ان کی حمایت میں کوتاہی کی اور ان کے قتل کا منتظر رہا۔ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں بعض مورخین کے مطابق عثمان کے خلاف بغاوت میں عبداللہ ابن سبا نے پروپیگنڈا کر کے بنیادی کردار ادا کیا۔ اس کے مقابلے میں بعض محققین کی ایک جماعت نے عبداللہ بن سبا نامی کسی شخص کے وجود کو جعلی قرار دیا ہے، اور ان کے بقول اسلامی معاشرہ اس قدر کمزور نہیں تھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف ایک نو مسلم یہودی ورگلانے پر یوں کھڑا ہو جاتا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، عبداللہ ابن سبا جیسی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ بگاڑ تو حضرت عثمان سے ہی شروع ہوا تھا، ان کی نوازشات سے۔ نوازشات تو پہلے بھی کرتے تھے، لیکن حاکم بننے اور خلیفہ بننے کے بعد یہ چیز لوگوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، وہ بھی اپنے لوگوں کو، اموی لوگوں کو نچھاور کرنا۔ حضرت علی اور صحابہ کا کردار۔ محقق طہ حسین متوفی 1973 ہجری کے نزدیک مہاجر اور انصار صحابہ میں سے کسی نے بھی عثمان کے قتل میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ان میں سے بعض عثمان کے خلاف کسی بھی قسم کی رکاوٹ کے خلاف تھے مگر مجبوراً خاموش رہے، بعض نے مداخلت ہی نہیں کی اور مدینہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسی طرح ان کا خیال ہے کہ قتل عثمان کے حوالے سے صحابہ کے کردار سے متعلق جو کچھ مصادر میں نقل ہوا ہے ضعیف ہے۔ اس قسم کے تجزیے اور تحلیل کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت تمام صحابہ کی عدالت کے قائل ہیں اور عثمان کے قتل میں ان کا کردار اس عقیدے سے منافات رکھتا ہے۔ اس کے باوجود بعض صحابہ عثمان کے خلاف بغاوت میں سر فہرست تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہاشم بن عتبہ نے صحابہ اور ان کی اولاد کو عثمان کا قاتل قرار دیا ہے۔ اسی طرح عثمان کی زوجہ نے قتل عثمان کے بعد معاویہ کے نام خط لکھا اور اس میں اہل مدینہ کو عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قتل عثمان سے کچھ نتائج برآمد ہوئے ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: حضرت علی کی خلافت کے دوران جنگوں کا بہانہ بنایا، مورخین کے بقول جنگ جمل، عائشہ، طلحہ اور زبیر کی طرف سے عثمان کی خون خواہی کے بہانے شروع کی گئی۔ البتہ حضرت علی نے ایک خط کے ذریعے قتل عثمان میں اپنے کسی بھی قسم کے کردار کی نفی اور عثمان کی خون خواہی کے دعوے کی بابت ان لوگوں کے حق پر نہ ہونے کی تصریح فرمائی۔ حضرت علی نے طلحہ اور زبیر کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔ وہ حق طلب کر رہے تھے جسے انہوں نے خود ترک کیا اور ایسے خون یعنی عثمان کے خون کے انتقام کا بہانہ کر رہے ہیں کہ جسے انہوں نے خود بہایا ہو۔ بنی امیہ اور بنو ہاشم کے مابین اختلاف کا شعلہ ور ہونا۔ بنو امیہ نے قتل عثمان کو عربوں میں اپنی برتری اور طاقت کے احیا کا
वसीला करार दिया। वो खुद को उस्मान का खूनख्वाह और अली को उसके कत्ल का कसूरवार कहने लगे। उस्मान की मौत का सबसे ज्यादा नफा मुआविया को हुआ है और वो कत्ल उस्मान के बाद मिंबर पर गए और खुद को उस्मान का खूनख्वाह करार दिया और उस्मान की जोजा नाइला की कटी हुई उंगलियां कुर्ता उस्मान के हमरा अहले शाम को भड़काने के लिए उसकी मदद व मुआविन साबित हुई। नाज़बियत की बुनियाद ये है कि कहा जाता है कि नाज़बियत का आगाज कत्ल उस्मान से हुआ और उमवियों की हुकूमत में इसको बाकायदा शिनाख्त मिल गई। हजरत उस्मान ने उसी वलीद को कोफा का वाली मुकर्रर किया और ये बुजुर्गवार अपने हम प्याला साथियों के साथ सारी सारी रात शराब पिया करता था। एक दफा सुबह की अजान हुई तो ये साहब नशे में धुत थे और नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में चले गए और फजर की नमाज 2 रकात की बजाय 4 रकात पढ़ाई और फिर मुक्तदियों की तरफ मुंह करके कहने लगे, अगर इरादा हो तो और पढ़ाऊं। बाज रावी का बयान है कि सजदे में वो ये अल्फाज कह रहा था कि खुद भी पियो और मुझे भी जाम पिलाओ, यानी सुभान रब्बियल आला की जगह पे कह रहा था खुद भी पियो मुझे भी पिलाओ। पहले सफ में खड़े हुए एक नमाजी ने कहा, मुझे तुझ पर कोई हैरत नहीं है, मुझे तो उस पर ताज्जुब आता है जिसने तुझ जैसे शख्स को हमारा वाली बनाकर भेजा है। वलीद ने एक दफा खुतबा दिया तो लोगों ने उस पर पथराव किया। साहब मौसूफ पथराव से घबरा कर अपने मोहल्ले में चले गए। वलीद जानी था, शराब पिया करता था। एक दफा शराब पीकर मस्जिद में नमाज पढ़ाने आया और उसने महराब में कै कर दी और कै में शराब का रंग नुमाया था। कै करने के बाद उसने ये शेर पढ़ा, मेरा दिल रुबाब से अटक गया जब वो जवान हो गई और मैं भी जवान हो गया। अहले कूफा ने हजरत उस्मान के पास इसकी शिकायत की और हद शरी का मुतालबा किया। नाचार हजरत उस्मान ने नाचार का मतलब ये कि ये शिकायत पहले भी कई बार पहुंच चुकी थी और उस पर वो एक्शन नहीं लेते थे। नाचार उस्मान ने एक शख्स को हद जारी करने के लिए जब वो शख्स से दुर्रा उठाकर वलीद के करीब गया तो वलीद ने हजरत उस्मान से कहा, आपको अल्लाह और अपनी कराबत का वास्ता देता हूँ कि मुझे माफ करते हैं। हजरत उस्मान ने उसे छोड़ दिया और फिर ख्याल किया कि दुनिया ये कहेगी कि उस्मान ने हद शरी को छोड़ दिया है। इस ख्याल के तहत उन्होंने खुद ही उसे अपने हाथ से 2-4 कोड़े मारकर छोड़ दिया। अहले कूफा दोबारा वलीद की शिकायत लेकर हजरत उस्मान के पास आए तो हजरत उस्मान अहले कूफा पर सख्त नाराज हुए और कहा, तुम लोग जब भी किसी अमीर पर नाराज होते हो तो उस पर तोहमतें तराशते हो। उन लोगों ने हजरत आयशा के पास जाकर पनाह ली। जब हजरत उस्मान ने देखा कि उन लोगों को उम्मुल मोमिनीन ने पनाह दे रखी है तो कहा, इराक के फासिक और बनमाश को आयशा का घर ही पनाह देने को मिला था। वलीद को वालिया कूफा क्यों बनाया गया था? वलीद के वालिया कूफा बनने की दास्तान भी अजीब है। रावी कहते हैं कि हजरत उस्मान जिस तख्ते पर बैठा करते थे उस पर एक और शख्स बैठने की गुंजाइश भी मौजूद थी। हजरत उस्मान के साथ सिर्फ 4 अफराद बैठा करते थे और वो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अबू सुफियान बिन हर्ब, हकम बिन अबिल आस और वलीद बिन उक़बा थे। एक दिन वलीद हजरत उस्मान के साथ तख्ते पर बैठा हुआ था कि हकम बिन अबिल आस आ गया, मरवान का बाप, वलीद के सामने। हकम बिन अबिल आस आ गया तो हजरत उस्मान ने वलीद को खड़ा होने का इशारा किया ताकि हकम को बैठाया जा सके। जब कुछ देर बाद हकम चला गया तो वलीद ने कहा, आपने चचा को अपने चचा ज़ात पर तरजीह दी है और उसकी वजह से मैंने 2 शेर तख्लीक किए हैं। वाज़े रहे कि मरवान का बाप हकम हजरत उस्मान का चचा था और बनी उमैया का बुजुर्ग था और वलीद हजरत उस्मान का मादरी भाई था। हजरत उस्मान ने कहा, वो शेर मुझे सुनाओ। शेर सुनाता है, मैंने देख लिया है कि भाई की निस्बत लोग चचा का ज्यादा एहतराम करते हैं। पहले ये बात राइज थी आपके दोनों फर्जंदों यानी उमर और खालिद की उम्र दराज हो ताकि वो भी एक दिन मुझे चचा कहकर मुखातिब करें। ये शेर सुनकर हजरत उस्मान ने कहा कि तुम भी क्या याद रखोगे, मैंने तुम्हें कूफा का गवर्नर बनाया। स्टार्टिंग में सारे हवाले मैं उसी वक्त देता रहा लेकिन कुछ हवाले पेंडिंग है जिनका हवाला मैं यहाँ पे देता हूँ। देनवरी उल अखबार अत्तवाल सफ़ा 139 खलीफा तारीख़ खलीफा सफ़ा 106 इब्ने अब्दुल बर अल इस्तियाब जिल्द 2 सफ़ा 622 खिलाफत उस्मान बिन अफ़ान काहिरा सफ़ा 105 इब्ने अब्दुल बर अल इस्तियाब जिल्द 4 सफ़ा 1553 इब्ने अब्दुल बर जिल्द 1 सफ़ा 359 याकूबी जिल्द 2 सफ़ा 173 इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 171
جلد 5 صفحہ 541، مقدسی البدع والتاریخ جلد 5 صفحہ 200، ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 167، ابن خلدون صفحہ 587، ابن جوزی جلد 5 صفحہ 61، ابن جوزی المنتظم جلد 5 صفحہ 61، نصر بن مزاحم واقعہ صفین صفحہ 202، نہج البلاغہ سال نامہ مثال کے طور پر ملاحظہ کیجیے، ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 173، مجلس بہار الانوار جلد 31 صفحہ 487، بلازری انصاب الاشراف جلد 5 صفحہ 568، بلازری انصاب الاشراف جلد 5 صفحہ 580، اور بھی ہیں۔ جب یہ کتابیں اٹھاؤ گے نا تو سب ملتے چلے جائیں گے۔